Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am going to start lecture number 18. Today's topic is Constitution of 1956 Part 2. First of all, as usual, recap of the previous lecture. In previous lecture we have covered following topics: Constitutional developments in Pakistan, Part 1. We have discussed thoroughly the background of the Constitution, definition of Constitution, sources of Constitution, Constitution of Pakistan and reasons of delay, history of Constitution making. Government of India Act 1935 with amendments, measures taken by Jinnah, the objectives resolution, Basic Principle Committee 1949-1952, Parity Proposal, Second Draft of Constitution, and Muhammad Ali Formula 1953. And now today's topic, we will discuss Constitution of 1956. किसी भी मुल्क का जो कानून है या कायदा है वो उस मुल्क के आइन के मुताबिक होता है, और आइन जो है ऐसी दस्तावेज़ है जिस पे किसी मुल्क के तमाम इदारों के चलने का इंतज़ाम का इन्हिसार होता है। इस लिहाज से आइन जो है एक ऐसी मोतबर दस्तावेज़ है जिसका कानूनी मामलात में और इंतज़ामी मामलात में हमें बार बार इसका सहारा लेना पड़ता है। 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह से बना, कैसे वजूद में आया है, इसकी हम मुख्तसरन तारीख पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। Today I am going to discuss that how origins of the Constitution of 1956 formed. Pakistan became independent of the kingdom in 1947. Under Section 8 of the Indian Independence Act 1947, the Government of India Act 1935 became, with certain adoptions, the working constitution of Pakistan. But the need of a constitution to be framed by the elected representatives of the people was all the more necessary for the free citizens of the sovereign state. Therefore, the first Constituent Assembly was formed under the Independence Act and was entrusted with two separate functions. इन पॉइंट्स में ये बताया गया है कि पाकिस्तान का क़याम जो है वो जिस कानून के तहत अमल में लाया गया था, यानी यूनाइटेड किंगडम एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये दोनों बड़ी अहम दस्तावेज़ात थीं, क्योंकि इनकी वजह से ही पार्टीशन हुई या बड़े सग़ीर को दो हिस्सों में तकसीम किया गया, दो मुल्कों में तकसीम किया गया। लेकिन दो मुल्क बन जाने के बाद ये बहुत ज़रूरी था कि इन मुल्कों के अपने अपने आइन हों, क्योंकि ये जिस मंशूर को लेकर चले थे उस लिहाज से इन्हें अपने मुल्क को अपने कवानीन के मुताबिक चलाना था। इसी लिहाज से जो पहली असेंबली बनाई गई पाकिस्तान में, उसकी ज़िम्मेदारियों में सबसे अव्वलीन ज़िम्मेदारी यही थी कि वो मुल्क के लिए आइंदा जो आइन होगा उसको तरतीब दें। To frame a constitution for the country and to set as a federal legislative assembly or parliament until that constitution came into effect. The powers and functions of the central legislature under the Government of India Act were conferred on the Constituent Assembly. इसी तरह से 1935 के एक्ट और कुछ 1947 के एक्ट, इन दोनों को देखते हुए पाकिस्तान के अंदर फौरी तौर पर कानून साजी की गई ताकि मुल्क का इंतज़ाम जो है वो चलाया जा सके। उस वक़्त जो असेंबली बनाई गई उसकी दो अहम ज़िम्मेदारियाँ थीं। एक तो ये कि फौरी तौर पर मुल्क का इंतज़ाम जो है वो चलाया जाना चाहिए, और दूसरा ये कि फौरी तौर पर मुल्क के लिए आइंदा आइन जो है उसका फ़ैसला किया जाए। The Constituent Assembly could, however, amend the Government of India Act 1935, and no act of
the British Parliament could be extended to Pakistan without legislation by the Constituent Assembly. The first Constituent Assembly originally consisted of 69 members. Subsequently, the number of members was increased to 79. اسی طرح سے فوری طور پر تو ملک کا انتظام چلانے کے لیے اس وقت کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ پرانے قوانین میں ترمیم کر کے یعنی انڈیا ایکٹ 1935 میں ترمیم کر کے فوری طور پہ ملک کا انتظام جو ہے اس کو سنبھالا دیا جائے اور جو ملک کے اندر جو امن و امان کی صورتحال خراب ہو رہی تھی یا مہاجرین کے آنے سے جو مسئلے شروع ہو رہے تھے یا مرکز اور صوبوں کا جو فیصلہ کیا جانا تھا، یہ ایسے مسائل تھے جن کے لیے فوری طور پر کسی قانون کا ہونا ضروری تھا، کسی آئین کا ہونا ضروری تھا. تو اس کام کے لیے جو فوری طور پہ جو دستاویز دستیاب تھی اس کے مطابق کام شروع کر دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنائی گئی، جو ایک اسمبلی تشکیل دی گئی، اس کے ممبروں کی تعداد 69 تھی اور اس میں بعد میں 10 ممبروں کا اضافہ کیا گیا. اور یہ جو 10 ممبر تھے جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں، جو ہمارے ساتھ جن ریاستوں نے آزاد ریاستوں نے الحاق کیا تھا پاکستان کے ساتھ، ان میں سے لوگوں کو لیا گیا اور اس طرح سے پاکستان کی پہلی اسمبلی کی تشکیل ہوئی اور اس اسمبلی نے ہی پاکستان کے آئین کے بارے میں کام کرنا شروع کیا. First of all, provisions of the Constitution of 1956. Number 1, the Constitution of 1956 was lengthy and detailed. It contained 234 articles divided into 13 parts and schedules. The Constitution of 1956 provided for federal system with the principle of parity between East Pakistan and West Pakistan. The federal legislature was to perform like the British Parliament. The centre was invested with such powers as to take unilateral action in emergency, and it could influence the provincial autonomy. 1956 کا جو آئین تھا اس کے تحت جو اس کی پروویژنس ہیں، جو اس کے عام نکات ہیں، ان میں یہ شامل ہے کہ یہ جو آئین ہے یہ 234 اس میں مختلف آرٹیکلز تھے جو کہ جن کو کہ 13 مختلف حصوں میں اور 6 شیڈیولز میں تقسیم کر دیا گیا تھا. اسی طرح سے یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں فیڈرل سسٹم کی بات کی گئی تھی اور اس کے علاوہ پاکستان کے جو دونوں حصے تھے یعنی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، ان میں افہام و تفہیم کے ساتھ چلنے کے بارے میں قوانین بنائے گئے تھے. اسی طرح سے جو فیڈرل لیجسلیچر تھی یعنی مرکز کے اندر جو حکومت بننی تھی، اس کا جو سٹائل رکھا گیا تھا، اس کا جو ڈیزائن رکھا گیا تھا، وہ جیسے برٹش پارلیمنٹ کا سٹائل ہے اس سے ملتا جلتا تھا. لیکن جو سینٹر ہے اس میں یونیلیٹرل یعنی ایک ہی ایوان تھا، اس میں 2 ایوان نہیں تھے جیسے کہ آج کل کے سسٹم میں ہمارے پاس 2 ایوانی مقننہ ہے، لیکن اس وقت ایک ہی ایوان تھا اور اس ایوان کے پاس جو اختیارات حاصل تھے اس کی وجہ سے جو صوبے تھے ان میں کسی وقت بھی جو مرکز ہے وہ اثر انداز ہو سکتا تھا. The Constitution of 1956 provided for the parliamentary form of government where real executive authority was vested in a cabinet collectively responsible to the legislature. The cabinet was presided over by the Prime Minister, and the Constitution declared that there would be only one house of parliament known as the National Assembly, and equality between the 2 wings, East Pakistan and West Pakistan, was maintained in it. یہاں پر پھر سے تقریباً پچھلی بات سے ہی پچھلے پوائنٹ سے ہی ملتا جلتا پوائنٹ ہے کہ جو 1956 کا آئین ہے اس کا طرز جس کو کہنے تھے یہ طرز حکومت تھا، وہ پارلیمنٹری طرز حکومت تھا اور اس میں جو کابینہ بنائی گئی تھی ان کو اختیارات دیے گئے تھے، لیکن یہ ایک ایوانی مقننہ تھی اور اس میں پاکستان کے دونوں حصوں یعنی ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان دونوں حصوں کے حقوق کا خیال رکھا گیا تھا. The Governor General was replaced by a president who was to be elected by the Electoral College
of Pakistan composed of members of the National Assembly and Provincial Assembly. With regards to civil rights, familiar rights such as rights of life, liberty and property were granted, again with the usual qualifications and safeguards. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو گورنر جنرل کا عہدہ تھا اس کو صدر پاکستان کے عہدے سے تبدیل کر دیا گیا، اور اسی طرح سے جو بنیادی حقوق تھے اور جو لوگوں کے ظاہر جو کسی ملک کا آئین ہوتا ہے وہ عام عوام کے بنیادی حقوق کی ضمانت ہوتا ہے، تو اس وقت جو 1956 کا آئین تھا اس میں لوگوں کے بنیادی حقوق کی ضمانت دی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صدر پاکستان کا عہدہ تھا اس کو بھی متعارف کروایا گیا تھا، کیونکہ گورنر جنرل کا جو عہدہ تھا یہ انگریزوں کے قانون کے مطابق ایکٹ آف 1935 کے مطابق تھا، اور 1956 کے پہلے آئین میں اس عہدے کو صدر پاکستان کے عہدے سے تبدیل کر دیا گیا، یا اس عہدے کا نام جو ہے ٹائٹل جو ہے وہ چینج کر دیا گیا۔ Familiar democratic rights and freedoms such as freedom of speech and expression, of assembly and association, of movement, of profession were all provided in the constitution with the usual qualification. اب یہاں دیکھیں کہ جو عام طور پہ بنیادی حقوق دیے جاتے ہیں کسی بھی شہری کو، ان تمام شہری حقوق کا ان تمام باتوں کا خیال رکھا گیا تھا جو کسی بھی آزاد مملکت کے اندر ایک عام شہری کو حاصل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آزادی بات کرنے کی آزادی دی گئی تھی، لکھنے کی آزادی دی گئی تھی، اسی طرح سے جو آپ اگر کسی جگہ پہ مل بیٹھ کے کسی مسئلے کا حل سوچنا چاہتے ہیں، مل کے کوئی آپ کی کوئی پبلک اسمبلیز ہوتی ہیں تو ان میں اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں اور مل کے کسی کام کو کسی تحریک پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت دی گئی تھی۔ اسی طرح سے کسی تحریک کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی تھی۔ اسی طرح سے کسی شخص کو بھی اس بات پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ کوئی خاص پیشہ اختیار کرے، کیونکہ اس سے پہلے کے لیکچرز میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیونکہ مسلمان بہت عرصے تک ہندو معاشرے کے ساتھ رہے تھے، اور ہندو معاشرے میں ذات پات کی تمیز بہت زیادہ تھی، اور اس ذات پات کی تمیز کی وجہ سے لوگوں کی جو پروفیشنز تھے وہ مختلف کاسٹ کے ساتھ جو ہے ایسوسیٹ کر دیے گئے تھے، اور جو نچلی ذات کے لوگ تھے ہندو جو کاسٹ سسٹم ہے اس میں ابھی تک یہ بات ہے کہ جو گھٹیا ذات یا نیچے والی ذات کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مخصوص پیشوں کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، اور ان کو اپنا پیشہ تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ اسلامی لحاظ سے، انسانی لحاظ سے اور انسانی نفسیات کے لحاظ سے بالکل غلط ہے، اور کسی بھی آزاد انسان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ تو جب پاکستان میں ہم نے جمہوریت کو قائم کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے تحت ہم نے ایک ایسے نظام کا انتخاب کیا جو کہ جس میں کہ عام لوگوں کے بنیادی حقوق کا خیال رکھا جاتا تھا، تو پاکستان کے پہلے آئین میں ان تمام بنیادی حقوق کی ضمانت دی گئی، اور اس میں کوئی بھی شخص جو بھی پیشہ اختیار کرنا چاہے اس کو اس بات کی اجازت تھی۔ اسی طرح سے عام طور پہ جو اس وقت دنیا میں باقی آئین جو تھے وہ چل رہے تھے اور جن کے تحت دنیا کے مختلف سسٹمز جو ہیں وہ کام کر رہے تھے، ان تمام سسٹمز کو دیکھتے ہوئے پاکستان کا جو آئین تھا دیٹ واز دا بیلنس ڈاکومنٹ۔ اسی طرح ایز پر دا کانسٹیٹیوشن اردو اینڈ بنگالی were made national languages. According to the Constitution of 1956, there were two languages, those are considered as the national languages. ان میں ایک اردو تھی اور ایک بنگالی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ at that time Pakistan had two wings, East Pakistan and West Pakistan، اور جو ایسٹ پاکستان میں رہنے والے تھے کیونکہ وہ زیادہ تر بنگالی زبان بولتے تھے اور وہی زبان سمجھتے تھے، اور آبادی کے لحاظ سے بھی کیونکہ وہ مغربی پاکستان کے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ تھے، اس لیے ان کے مطالبے کو سامنے رکھتے ہوئے
بنگالی زبان کو بھی قومی زبان کی حیثیت سے آئین میں شامل کیا گیا. اسی طرح سے جو اردو زبان ہے اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ جنگ آزادی کے فوراً بعد سے سر سید احمد خان نے یہ تحریک شروع کی تھی کہ جب اردو ہندی کنٹروورسی یا اردو ہندی جھگڑا جو ہے وہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان میں شروع ہوا تھا، تو آخر کار اس زبان کو اس کے جو مناسب مقام تھا یا درجہ تھا وہ 1956 کے پہلے آئین میں دیا گیا اور اردو کو قومی زبان کی حیثیت سے متعارف کروایا گیا. آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کون سے اہم نکات شامل ہیں. اسی طرح سے the judiciary was given power to enforce the fundamental rights and the courts were to decide if the law was not according to the teachings of Islam, that law or that action will not be the part of the Constitution of Pakistan. Now you can easily judge that the leadership of that time tried their best to include all the important provisions in the Constitution of 1956. انہوں نے اپنے طور پہ بہت کوشش کی کہ ملک کے دونوں حصوں کو یعنی مشرقی پاکستان کو اور مغربی پاکستان کو ان کے مسائل کو، ان کے عوام کے مسائل کو، ان کی سارے لسانی جھگڑوں کو، ان کے جو حقوق کے جو جھگڑے ہیں ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسی دستاویز تیار کی جائے جو دونوں ملکوں، دونوں حصوں کے لوگوں کو قابل قبول ہو. آئیے دیکھتے ہیں کہ what are the salient features of the Constitution of 1956. Salient features of the Constitution of 1956. Number one, it's a written constitution. This is a written and lengthy constitution or document. And number two, it's the rigid constitution. The constitution could only be amended through a process requiring the amendment to be passed by at least a 2/3 majority of the parliament and authentication by the president. ان دو پوائنٹس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ ایک لکھی ہوئی دستاویز ہے، کیونکہ کچھ ملکوں کے، یہاں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ کچھ ملکوں کے کانسٹیٹیوشنز ایسے ہیں جو کہ ریٹن کانسٹیٹیوشنز نہیں ہیں، اور بہت ساری اس وقت ایسے ممالک ہیں جن کے کانسٹیٹیوشنز لکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے جو جس طریقے حکومت کا، جس طرز حکومت کا انتخاب کیا، اس کی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ ہمارے پاس ریٹن کانسٹیٹیوشن ہو. تو ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہمارا جو آئین تھا وہ لکھا ہوا آئین تھا، اور اس کی ایک ایک شق اور ایک ایک قانون جو تھا وہ ایک دستاویز کی شکل میں ہمارے پاس موجود تھا. اسی طرح سے دوسرے پوائنٹ میں کہا گیا یہ ریجڈ کانسٹیٹیوشن تھا. ریجڈ ان اے سینس کہ اس میں تبدیلی کرنا بہت آسان نہیں تھا، کیونکہ اگر کوئی اس میں کوئی تبدیلی لانا چاہتا تھا یا آئین کی کسی شق سے اگر کسی کا اتفاق نہیں تھا تو وہ تبدیلی لانے کے لیے جو وہ قومی اسمبلی کے نمائندے تھے ان کی 2/3 اکثریت کی ضرورت تھی. اگر 2/3 میجورٹی جو ہے وہ اویلیبل نہیں تھی تو یہ ایک ایسی بات تھی کہ جس کی وجہ سے اس قانون کو یا اس آئین کو کہ کسی بھی شق کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا تھا. آپ ابھی آج کل بھی سنتے ہوں گے کہ ہمارے آئین میں امینڈمنٹس ہوتی ہیں یا چینجز آتی ہیں، تو یہ امینڈمنٹس بھی ایک قانون اور قاعدے کے تحت ہوتی ہیں، کسی کی ذاتی ثوابدید پر نہیں ہوتی، اور قومی اسمبلی کے نمائندوں کی اکثریت کا ساتھ ہونا ضروری ہوتا ہے. اور یہی شق جو ہے 1956 کے پاکستان کے پہلے آئین میں شامل کی گئی تھی. اسی طرح سے اسلامک ریپبلک آف پاکستان، دا نیم آف دا کنٹری واز اڈاپٹیڈ ایز دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اس آئین کی سب سے جو اچھی اور نمایاں بات تھی، اس میں باقاعدہ طور پر جو ملک کا نام ہے، ہمارے ملک پاکستان کا نام اس سے پہلے صرف پاکستان کہا جاتا تھا، لیکن باقاعدہ طور پر اسلامی جمہوریہ پاکستان جو نام ہے اس ملک کو اس آئین سے، اس دستاویز میں لکھے جانے کے بعد دیا گیا. Objectives resolution. The objectives resolution
was included as preamble by the constitution. اسی طرح سے جو قرارداد مقاصد تھی جو 1949 میں لیاقت علی خان نے پیش کی تھی، اس قرارداد مقاصد میں ہم نے پچھلے لیکچر میں اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھا ہے کہ اس کے عام نکات کیا تھے. اس قرارداد مقاصد کی میں جن باتوں کا فیصلہ کیا گیا تھا، انہی کی روشنی میں آئندہ آنے والے آئین کے مختلف ڈرافٹ تیار کیے گئے تھے. تو قرارداد مقاصد میں جو بنیادی چیزیں بیان کی گئی تھیں، اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آبجیکٹو ریزولوشن کو، قرارداد مقاصد کو آئین کے پریمبل کا حصہ بنا دیا گیا، اس کے متن کا حصہ بنا دیا گیا. اسی طرح سے فیڈرل سسٹم. The constitution provides for a federal system in the country. Powers was divided between the center and the provinces. The subjects were divided into three lists: the federal list, the provincial list and the concurrent list. یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے 1956 کے آئین میں ملک کے لیے فیڈرل سسٹم کا، یعنی مرکزی جو ایک مرکز ہوتا ہے اور وہ صوبے اس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس سسٹم کا ہم نے انتخاب کیا تھا، یعنی فیڈرل سسٹم. اور اس فیڈرل سسٹم کے تحت جو طاقت ہے یا پاورز ہیں یا اتھارٹی ہے، وہ مرکز اور صوبوں میں اس کو تقسیم کر دیا گیا تھا. کیونکہ اگر صرف مرکز کے پاس طاقت ہو، یعنی ہر بات کے اختیار کا فیصلہ اگر مرکز کے پاس ہو، تو صوبے جو ہیں ان میں ایک احساس محرومی پیدا ہو جاتا ہے. اور اسی طرح اگر صوبوں کو بہت زیادہ طاقت دی جائے اور مرکز کے پاس اختیارات نہ ہوں، تو یہ جو امبیلنس آف پاور ہوتا ہے، اس کی وجہ سے مرکز میں حکومت چلانا مشکل ہو جاتا ہے. اور کیونکہ مرکز کی حکومت کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ مرکزی حکومت ہی بیرونی دنیا کے ساتھ آپ کا رابطہ جو ہے وہ برقرار رکھتی ہے. اس لیے کوشش کی گئی کہ اس آئین میں مرکز اور صوبوں کے درمیان میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھا جائے، اور اس کے لیے فیڈرل لسٹ بنائی گئی، پروونشل لسٹ بنائی گئی، اور ساتھ ساتھ کنکرنٹ لسٹ بھی بنائی گئی. کنکرنٹ لسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے سیکٹر ہوتے ہیں جو کہ صوبوں کے حوالے نہیں کیے جاتے، جیسے دفاع کا محکمہ ہے یا فائنانس منسٹری ہے. یہ میں مثال کے طور پر بتا رہی ہوں کہ اس طرح کی ساری باتوں کا جو فیصلہ ہے وہ 1956 کے آئین میں کیا گیا، اور پوری کوشش کی گئی کہ اس کو ایک متوازن آئین کی صورت میں پیش کیا جائے. میں نے کنکرنسی کی یہاں پہ آگے ڈیفینیشن اور مزید وضاحت بھی دی ہوئی ہے کہ کنکرنسی مینز simultaneous authority of the two autonomous orders of government over subjects of mutual importance. All federal constitutions recognize some areas of exclusive jurisdiction for each order of the government. Defense and currency are widely accepted to be federal subjects. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کنکرنٹ لسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے محکمے ہوتے ہیں، کچھ ایسے شعبے ہوتے ہیں جو کہ لازمی طور پہ مرکز کے پاس ہونے چاہیے، جن میں کرنسی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، یا ملک کے اندر جو رقوم ہے یا ملک کے اندر جو اکانومی چل رہی ہے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے. اسی طرح سے دفاع کے جو معاملات ہیں وہ صوبوں کے حوالے نہیں کیے جاتے، بلکہ اس کو مرکز میں ہی ایسے معاملات کو رکھا جاتا ہے. تو فیڈرل سسٹم کو اپناتے ہوئے ان ساری باتوں کا جو خیال ہے وہ پاکستان کے پہلے آئین یعنی 1956 کے آئین میں ان ساری چیزوں کا خیال رکھا گیا. اسی طرح سے however it is difficult to categorize certain subjects as exclusive domain of one order of the government within a federation. For example, health and education at different levels. Even in federations like Switzerland, Canada and Belgium, where most powers are assigned to one level of the government, it is virtually impossible to define watertight compartments of jurisdiction. یہاں پر مزید وضاحت ہے کنکرنٹ جو لسٹ ہوتی ہیں یا وہ ایریاز جو ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں. یہاں پہ مختلف ممالک کی، مختلف فیڈریشنز کی یہاں پہ مثالیں دی گئی ہیں، جیسے سوئٹزرلینڈ ہے یا کینیڈا ہے یا بیلجیم ہے. تو ان کا جو کام کرنے کا طریقہ
طریقہ کار ہے وہ کس طرح سے ہے اور وہ کس طرح سے انہوں نے اپنے پاس مرکز میں کس طرح سے محکمے رکھے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ اپنے آپ کو ایک فیڈریشن ڈکلیئر کرتی ہیں. تو جو اگر تھوڑا سا آپ پولیٹیکل سائنس یا اس کے جو بیسکس ہیں اس میں دیکھیں تو آپ کو اسٹیٹ کی ڈیفینیشن کا پتہ ہونا چاہیے کہ اسٹیٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ کو فیڈرل سسٹم کا تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے. اسی طرح سے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فیڈریشنز جب فیڈریشن کہا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، کیونکہ ان شکوں کو سمجھنے کے لیے یہ بنیادی نکات سمجھنا بے انتہا ضروری ہے. اور میں اس کے لیے آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ اپنی جو جنرل نالج ہے وہ اس سلسلے میں آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ آپ ان شکوں کو سمجھ سکیں، ان پوائنٹس کو سمجھ سکیں. The next point is about unicameral legislature. The legislature would consist of a single house. Both in wings of the country were given representation in the National Assembly. The National Assembly consisted of 300 members. 150 members were drawn from each wing. یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک ایوانی مقننہ تھی، یعنی جو نیشنل اسمبلی تھی اس میں ایک ہی ایوان تھا، اور اس نیشنل اسمبلی میں نمائندوں کی جو تعداد تھی یا سیٹیں جو تھیں وہ 300 تھیں، اور 150 سیٹیں جو تھیں وہ مشرقی پاکستان کے پاس تھیں، اور 150 سیٹیں جو تھیں وہ مغربی پاکستان کو دی گئیں. یعنی پاکستان کے جو دونوں ونگز تھے یا دونوں حصے تھے ان میں ان 300 سیٹس کو برابر تقسیم کیا گیا، اور اس طرح سے یہ ایک ایوانی مقننہ بنائی گئی. جیسے کہ ہمارے پاس آج کل جو سسٹم ہے، اگرچہ یہ بھی فیڈرل سسٹم ہے، فیڈرل ریپبلک ہمارے ملک میں جو سسٹم ہے وہ فیڈرل سسٹم کہلاتا ہے، لیکن اس میں 2 ایوانی مقننہ ہے. آگے چل کر جب ہم 1973 کے آئین کے اوپر بات کریں گے تو اس پہ مزید تفصیل سے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی. لیکن اس وقت آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگرچہ 1956 کا جو پہلا آئین تھا اور ابھی جو ہمارا موجودہ آئین ہے ان کی طرز تو ایک ہی ہے، لیکن ان کا طریقہ کار جو ہے وہ اس صورت میں مختلف ہے کہ پہلا جو 1956 کا آئین ہے وہ ایک ایوانی مقننہ تھی، جبکہ اب ہمارے پاس 2 ایوانی مقننہ ہے. یعنی یہ ایک ایسا بیسک فرق ہے جو ان دونوں قسم کے آئینوں میں پایا جاتا ہے، اور انہی کی وجہ سے پھر ان کی آگے کارکردگی اور ان کی کارکردگی کا جو اطلاق ہوتا ہے ملک کے مختلف حصوں میں اس کا فیصلہ ہوتا ہے. اسی طرح سے جو پارلیمنٹری سسٹم ہے، پارلیمنٹری سسٹم واز adopted. According to it, the president was the head of the state and the prime minister the head of the government. 1956 کے آئین میں پارلیمنٹری سسٹم کو اپنایا گیا، یعنی پارلیمنٹ اگرچہ ایک ایوان پر مشتمل تھی، یک ایوانی مقننہ تھی، لیکن اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو صدر پاکستان ہے وہ پارلیمنٹ کا ہیڈ ہوگا، اور جو وزیر اعظم پاکستان ہوگا وہ گورنمنٹ کا ہیڈ ہوگا. یعنی گورنمنٹ سے مراد یہ کہ جتنے بھی انتظامی شعبے ہیں جن کو کہ ملک کے انتظام چلانا ہے، جو ملک کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ وزیر اعظم کے انڈر ہوگی. وزیر اعظم کے پاس مختلف محکمے ہوں گے اور ان محکموں کے وزراء مقرر کیے جائیں گے، اور وہ وزراء جو ہیں وہ ایڈمنسٹریشن میں جیسے کہ سول سرونٹس ہوتے ہیں جو کہ مقابلے کے امتحان کے بعد سیکریٹریز اور ڈپٹی سیکریٹریز اور ایڈیشنل سیکریٹریز کے طور پر حکومت پاکستان کا حصہ بنتے ہیں اور اس کو انتظام کے چلانے کا حصہ بنتے ہیں. وہ سب کے سب جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان کو جواب دہ ہوتے ہیں، لیکن بیچ میں وزیر ان کے جو متعلقہ محکموں کے وزیر ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. اس طرح کے ہی سسٹم کو 1956 کے آئین میں ملک کے لیے چنا گیا. اسی طرح سے the president required to be a Muslim of at least 40 years of age. The tenure of his office was 5 years. In case of internal or external danger, he could declare
a state of emergency in the country. یہاں پر جو صدر پاکستان ہے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں اور اس کی کوالیفیکیشن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ صدر پاکستان ہونے کے لیے 1956 کے آئین کے مطابق ضروری تھا کہ کم از کم اس کی عمر جو ہے وہ 40 برس ہو. اسی طرح سے وہ 5 سالوں تک اپنی حکومت میں برقرار رکھ سکتا تھا اور اپنی حکومت میں رہ سکتا تھا, اور اگر کہیں اسے کوئی خطرہ درپیش ہوتا تھا یا ملک کی سالمیت کو یا ملک میں امن امان کو یا کسی بھی وجہ سے, تو وہ ملک میں ایمرجنسی کا نفاذ کر سکتا تھا. He was authorized to appoint the governors, the judges of the Supreme Court, Auditor General and the Advocate General. یہاں پر صدر پاکستان کے اختیارات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ صدر پاکستان کے اختیارات میں یہ بات شامل تھی. ہم 1956 کے آئین کی بات کر رہے ہیں کہ 1956 کا جو آئین تھا اس میں صدر پاکستان کی ذمہ داریوں میں یہ اولین ذمہ داریاں تھیں کہ وہ صوبوں میں گورنر جو ہیں ان کا انتخاب کرے اور ان کو ذمہ داریاں سونپے, اور اسی طرح جو سپریم کورٹ کے جج ہیں, یعنی جو ہمارے پاس جو جوڈیشری تھی, جو ہمارے پاس عدلیہ کا نظام تھا, اس میں جو مرکز میں یعنی سپریم کورٹ جو ہے وہ مرکز میں قائم تھی, ابھی بھی مرکز میں ہے, تو ان کے جو ججز کو لگانا ہے وہ ذمہ داری جو ہے اس کے ججز کا جو انتخاب کرنا ہے وہ صدر پاکستان کی ذمہ داری تھی. اسی طرح سے آڈیٹر جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل, یہ دونوں عہدے بھی جو ہیں یہ صدر پاکستان کی مرضی کے بغیر ان پر کوئی کام نہیں کر سکتا تھا, اور یہ صدر پاکستان کی ذمہ داریوں میں شامل تھا کہ وہ لوگوں کا انتخاب کر کے یہ عہدے ان کے سپرد کریں. اسی طرح سے the prime minister, اب prime minister کا کیا کام تھا؟ he was to be the leader of the parliamentary group and was thus indirectly elected by the people. He could choose his cabinet from the members of the National Assembly. The cabinet was answerable to the assembly. صدر پاکستان جو ہے, اب اس کی کوالیفیکیشن, میرٹس اور ڈی میرٹس بتائے گئے ہیں. وہ یہ ہے کہ 1956 کے آئین کے مطابق جو وزیر اعظم پاکستان ہے وہ سب سے زیادہ جو پارٹی یا گروپ جو ہے وہ جس کے نمائندے ایوان کے اندر بیٹھے ہوں گے, اس گروپ کا جو لیڈر ہوگا وہ وزیر اعظم پاکستان ہوگا, اور اس کی ذمہ داریوں میں یہ شامل ہے, اس کے اختیار میں یہ شامل ہے کہ وہ اپنا ایک گروپ بنائے, اپنے وزیروں کا انتخاب کرے, اور ان وزیروں کا انتخاب کرنے کے بعد ان کے حوالے مختلف قسم کے محکمے کیے جائیں جو کہ ملک کا انتظام چلائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی وزیر اعظم ذمہ دار ہے کہ وہ تمام لوگ جن کے حوالے مختلف محکمے کیے جائیں گے یا جو اس کی کابینہ کے ممبر ہوں گے, کیبنٹ کا مطلب ہے کابینہ, اور کابینہ اس گروپ کو کہتے ہیں جو وزیر اعظم کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے یا جو مختلف محکموں کے وزراء پر مشتمل گروپ ہوتا ہے اور جن کا انتخاب وزیر اعظم کرتا ہے. ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لیں, وہ دیکھیں کہ یہ مختلف محکمے جو ہیں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیسے کام کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جب اسمبلی کا اجلاس ہو تو جو عوام کو مسائل درپیش ہوتے ہیں, عوام کے نمائندے ان مسائل کو اس ایوان میں اٹھاتے ہیں, اور وہ جو وزراء موجود ہوتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اٹھائے جانے والے سوالوں کا جواب دیں. تو یہ جو نظام تھا یہ 1956 کے آئین میں شامل تھا اور وزیر اعظم کی ذمہ داریوں میں یہ شامل تھا. پروونشل آٹونومی curtailed in the constitution to a grade. اسی طرح سے جو صوبائی خود مختاری تھی یا جو صوبائی سطح پر جو کام تھا اس کے بارے میں بھی کانسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ ایک طرح کی ایسی عام دستاویز تھی جو صوبوں کے اختیار اور صوبوں کے نظام کار کا بھی ذمہ دار تھا. اس میں بھی بڑی ہی تفصیل کے ساتھ یہ ساری شکیں موجود تھیں, اور اس میں سے بیشتر چیزیں جو ہیں آپ کی جو درسی کتاب ہے اس میں تفصیل سے درج ہیں. اسی طرح سے اسلامک لا, نو لا وڈ بی پاسڈ اگینسٹ دا ٹیچنگز آف دا قرآن اینڈ سنہ. اسی طرح سے 1956 کے جو آئین تھا اس کے عام نکات میں سے ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس میں کوئی ایسی شک شامل نہیں کی جائے گی جو قرآن اور سنت کے منافی ہوگی.
تو یہ ایسی چیزیں تھیں جس سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ آئین ایک ایسے ملک کے لیے ترتیب دیا گیا ہے جو ملک میں جمہوریت کے ساتھ ساتھ اسلامی طرز حکومت کو رواج دینا چاہتا ہے۔ فری جوڈیشری این انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ان دا کنٹری، اسی طرح سے آزاد عدلیہ، یہ آزاد عدلیہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا قدم ہے اور بہت احسن قدم ہے، کیونکہ جن ملکوں میں نظام عدل جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے چل رہا ہوتا ہے وہاں اس ملک میں اکثر نظام جو ہیں وہ ٹھیک طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ملک ترقی کے راستے پر گامزن ہوتے ہیں۔ آپ نے شاید مختلف کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا اور بہت سارے اکابرین کے اقوال میں بھی شامل ہے کہ جو بہت ساری حکومتیں ہیں، یہاں تک کہ فرعون کی حکومت بھی چلتی رہی، اور وہ کیوں چلتی رہی؟ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ کسی نے سوال کیا کہ فرعون تو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا تھا اور اس کی جو کام تھے وہ بہت برے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی ڈھیل کیوں دی ہوئی تھی اور اس کو اتنی کرو فر والی حکومت کیسے دی ہوئی تھی؟ تو جواب یہ ملا کہ اس لیے کہ وہ کمبخت لوگوں میں انصاف کرتا تھا، یعنی ثابت یہ ہوتا ہے کہ شاید باطل حکومتیں بھی چل جاتی ہیں اگر ان میں انصاف کو جو ہے وہ بحال رکھا جائے۔ اس لحاظ سے کسی بھی ملک میں عدلیہ کا درست ہونا اور عدلیہ کا صائب ہونا بہت ضروری ہے۔ وطن عزیز کے لیے بھی 1956 کا جو پہلا آئین جو ہے ترتیب دیا گیا، اس میں عدلیہ کے حقوق کا اور عدلیہ کے معیار کا خاص طور پر خیال رکھا گیا اور ان کو ایک آزادی دی گئی تاکہ وہ آزادی کے ساتھ معاملات کا فیصلہ کر سکیں اور ملک میں عدل قائم کریں۔ A Supreme Court interpreted the Constitution, advised the state whenever required, and decided the issues whenever required. Now, what are the Islamic provisions of the Constitution of Pakistan? اسی طرح سے جو سپریم کورٹ یعنی ملک کی اعلیٰ عدالت تھی، 1956 کے آئین میں اس کو پوری آزادی دی گئی کہ جب کہیں بھی اور جہاں کہیں بھی قانون میں کوئی سکم یا قانون کے اطلاق میں کوئی سکم نظر آئے اور کوئی انتظامیہ کی یا مقننہ کی کوئی غلطی نظر آئے تو یہ فرض ٹھہرایا گیا سپریم کورٹ کا کہ وہ ان کی نشاندہی کریں اور ان کی درست سمت میں رہنمائی کی جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 1956 کے آئین میں کون کون سی خصوصی اسلامی شقیں شامل کی گئیں۔ Let us see the next slide. Islamic provisions of the Constitution of 1956. Islamic Republic of Pakistan. The name of the country was adopted as the Islamic Republic of Pakistan. سب سے پہلی شق تو یہ ہے کہ ملک کا نام جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، یعنی ملک کے نام کے ساتھ ہی یہ وضاحت ہو گئی کہ اس ملک کا نظام کیسا ہوگا، اس کا طرز حکومت کیسا ہوگا، اس کا معاشرہ کیسا ہوگا، اور مذہب اسلام جو ہے اس ملک کے ہر شعبے کے ساتھ جڑا ہوگا اور موجود ہوگا۔ تو ہمارے ملک کے جو نام کا فیصلہ ہے وہ 1956 کے آئین میں پہلی دفعہ باقاعدہ طور پر کیا گیا اور ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ آبجیکٹیوز ریزولوشن انکلوڈیڈ ایز پریمبل ٹو دا کانسٹیٹیوشن، اسی طرح سے قرارداد مقاصد میں جن اہم نکات کی وضاحت کی گئی تھی، جس میں کہ سب سے جو اہم نقطہ تھا یا ان تمام اہم نکات کا جو نچوڑ تھا وہ یہی تھا کہ ملک کو اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہے وہ چلایا جائے اور اس نظام کو جو کہ اس وقت دنیا میں مختلف جگہوں پر رواج میں ہے اس کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالا جائے۔ تو اس آبجیکٹیوز ریزولوشن کو اس آئین کے متن کا حصہ بنایا گیا۔ اسی طرح سے اسلامک لا، نو لا وڈ بی پاسڈ اگینسٹ دا ٹیچنگز آف دا قرآن اینڈ سنہ اینڈ ایگزسٹنگ لاز وڈ بی میڈ اسلامک ان کیریکٹر۔ اسی طرح سے قرآن اور سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا، اس بات کو قانونی شکل دی گئی اور اس شق کو 1956 کے آئین میں شامل کیا گیا۔ مسلم پریزیڈنٹ آر ریکوائرمنٹ، اسی طرح سے اس بات کے بارے میں بھی فیصلہ کیا گیا کہ ملک کا جو سربراہ ہوگا وہ
کسی بھی مذہب اور مذہب سے یا کسی بھی اور خیال کا حامی نہیں ہوگا، بلکہ وہ مسلمان ہوگا اور اسے مذہباً جو ہے ہم ایک مسلمان صدر مملکت کا انتخاب کریں گے۔ ریلیجیس فریڈم، freedom to profess, practice and propagate any religion and the right to establish, maintain and manage religious institutions۔ اسی طرح سے مذہبی آزادی دی گئی، ہر طرح کے مذہبی آزادی اس طرح سے کہ مسلمانوں کو یہ مذہبی آزادی دی گئی کہ وہ قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں، اور یہاں پر جو مائنورٹیز تھیں یا جو اقلیتیں تھیں ان کو بھی اسلام کے اصولوں کے مطابق، یہ اسلام کا بڑا سنہری اصول ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر اقلیتوں کو یا ان لوگوں کو جو کہ مذہب اسلام کے پیروکار نہیں ہوتے ان کو بھی ان کے حقوق کی ضمانت دی جاتی ہے۔ تو اسلام کے اس سنہری اصول کو 1956 کے آئین کا حصہ بنایا گیا اور اس میں مذہبی آزادی کی شق کو شامل کیا گیا۔ اسی طرح سے Life according to the Holy Quran and Sunnah, according to the directive principles, steps were to be taken to enable the Muslims of Pakistan individually and collectively to order their lives in accordance with the Holy Quran and Sunnah۔ اسی طرح سے اس بات کی ضمانت دی گئی کہ ملک میں ایسے قوانین کو اور ایسے معاشرے کو اور ایسی روایات کو رواج دیا جائے گا جس سے قرآن اور سنت کی ترویج ہوگی اور لوگوں کی جو زندگیاں ہیں، لوگوں کا جو رہن سہن ہے اور جو معاشرہ ہے وہ اسلامی اقدار کا آئینہ دار ہوگا۔ Teachings of the Holy Quran were to be made compulsory for all Muslims۔ اسی طرح سے مذہب اسلام کو پڑھنا اور جاننا ہر مسلمان کے لیے فرض قرار دیا گیا اور اس کو لازمی قرار دیا گیا کہ قرآن جو ہے وہ پڑھنا ہر ایک کے لیے لازمی ہوگا۔ Slavery and forced labor were abolished۔ اسی طرح سے جو غلامی کا ایک کانسیپٹ ہے یا کسی سے زبردستی کام لینا ہے اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ایک قانون بنایا گیا کہ یہ منع کر دیا گیا ہے۔ Slavery and forced labor were prohibited، یعنی اس کو منع کر دیا گیا، اس پہ پابندی لگا دی گئی۔ Alcohol and narcotics sale was banned and were prohibited۔ Prostitution was prohibited۔ اسی طرح سے شراب نوشی اور بدکاری پر پابندی لگا دی گئی اور اس کو باقاعدہ قانونی شکل دے دی گئی۔ Special tax: no person should be compelled to pay any special tax whose proceeds were to be spent on the propagation of any religion other than the person's own। Unity among Muslim countries, states were required to strengthen the bonds of Muslims। Organizations for Islamic research and instructions: the President was required to set up an organization for Islamic research and instructions in advanced studies to assist in the reconstruction of Muslim society on a true Islamic basis۔ یہاں پر یہ دیکھیے کہ جتنے بھی قوانین پیش کیے گئے 1956 کے آئین میں 1956 کے آئین میں جو اسلامی شقیں شامل کی گئیں ان میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو کہ بنیادی طور پر ایک اسلامی معاشرے کی ضرورت ہوتی ہیں یا ایک اسلامی معاشرے کی پہچان ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے اس بات کے بارے میں یہاں پہ یہ شق موجود ہے کہ کسی کے اوپر کوئی ایسا خاص ٹیکس نہیں لگایا جائے گا جو مذہب کی ترویج کے لیے کام کرے گا۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں مذہبی تعلیم دینے میں پیش رہے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ایسے تمام اداروں کو ٹیکس سے مستثنی قرار دیا گیا۔ اسی طرح سے جو اسلامی دنیا تھی اس وقت، جو اسلامی ممالک تھے، ان کے ساتھ تعلقات بڑھانے اور روابط استوار کرنے پر زور دیا گیا اور اس اہم اصول کو آئین کا حصہ بنا دیا گیا۔ اسی طرح سے اسلامک ریسرچ، جو اسلامی قوانین ہیں ان کے بارے میں تحقیق اور ترویج کے بارے میں بات کی گئی، اس کے لیے ادارے بنانے کے بارے میں بات کی گئی تاکہ اسلامی اصولوں کو جو کہ بڑی حد تک اس وقت لوگ بھلا چکے تھے، کیونکہ جب مغلوں کا دور تھا تب بھی مسلمانوں میں، آپ نے پچھلے لیکچرز میں بھی اس کے بارے میں پڑھا ہے
کہ گاہے بگائے ایسی تحریکیں چلتی رہیں جو کہ لوگوں کو اس بات کا احساس دلاتی رہیں کہ وہ اپنی آئیڈینٹی جو ہے بحیثیت مسلمان غیر اسلامی معاشرے میں بھی مینٹین رکھیں، قائم رکھیں، اور اپنے آپ کو جو غیر اسلامی رسوم ہیں یا غیر اسلامی اعتقادات ہیں ان سے بچا کر رکھیں۔ اسی طرح سے جب ہم نے یہ ملک حاصل کر لیا تو ملک کے پہلے آئین میں اس شق کو شامل کیا گیا کہ ایسی تحقیق کو اور ایسے اداروں کو فروغ دیا جائے گا جو کہ اسلامی تعلیمات کے اوپر کام کریں گی، تاکہ لوگوں میں درست عقائد اور درست اسلامی معاملات کی سمجھ اور درست ایمانیات کو جو ہے وہ ترویج دی جائے۔ Now drawbacks of the Constitution of 1956۔ 1956 کا جو قانون ہے یا آئین ہے وہ جیسے کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ ایک فیڈرل سسٹم کو پروموٹ کرتا تھا۔ اس میں صوبوں کے حقوق کا پورا خیال رکھا گیا تھا، اس میں مرکز کی جو رسپیکٹ ہے اس کا بھی پورا خیال رکھا گیا تھا۔ اسی طرح سے اس میں اسلامی شقیں بھی شامل کی گئی تھیں تاکہ ملک کو آہستہ آہستہ اسلامی سانچے میں ڈھالا جا سکے، لیکن اس میں کچھ خامیاں بھی موجود تھیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا خامیاں تھیں۔ A far-reaching devolution of power, already a political reality, was not given a constitutional recognition and accepted as the basis of the style۔ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ جو فار ریچنگ ڈیولوشن آف پاور ہوتی ہے وہ ایک سیاسی حقیقت ہے، اور اس میں جو آئینی جو آئین کے ذریعے سے جو اس کو پہچان ملتی ہے اس کو وہ ایک اپنی جگہ ایک منفرد اور جو آئین کی ایک منفرد حیثیت ہے اس کو برقرار رکھتی ہے۔ تو یہ جو اختیارات کی تقسیم تھی یہ کچھ وضاحت طلب تھی، جس وجہ سے اس کو 1956 کے آئین کا ایک ڈرا بیک کہا گیا، یا ایک ایسی بات کی گئی جو کہ جس پہ بہت سارے سوالات اٹھائے گئے۔ Number 2, the federal list was greatly reduced and the provincial list greatly enlarged, transferring to the provinces, among other things, control over mineral resources, recruitment of services, industries, internal communication, and the tribal areas in the northwest frontier. This was conflicting to the practice of advanced countries where the deferral principle has been used in building up a common nationhood through a strong center۔ اب یہاں پہ جو فیڈرل لسٹ تھی، جو فیڈرل یعنی وہ محکمے یا وہ اختیارات کا دائرہ کار جو کہ مرکز کے پاس تھا، اس کو کافی حد تک کم کر دیا گیا، اور دوسری طرف جو صوبوں کو اختیارات دیے گئے وہ قدرے زیادہ دے دیے گئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مرکز اور صوبوں کے بیچ میں بجائے اس کے کہ افہام و تفہیم ہوتی یا ان اختیارات کا جائز استعمال کرتے ہوئے ترقی کے بارے میں سوچا جاتا، مرکز اور صوبوں کے درمیان میں اختیارات کی ایک کشمکش شروع ہو گئی، اور اس کشمکش کی وجہ سے ملک میں بے چینی پھیل گئی، اور اس بے چینی کا نتیجہ جو ہے وہ یہ نکلا کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال اور ہر ایک کو شکایت پیدا ہو گئی، اور ملک کی امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا، کیونکہ یہ اس وقت میرے خیال میں پہلا تجربہ تھا حکومت پاکستان کا کہ انہوں نے ایک آئین کو پیش کیا تھا، اور اس تجربے میں انہوں نے یہ سیکھا کہ مرکز اور صوبوں کے درمیان میں توازن جو ہے، ان کے اختیارات میں توازن جو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کیا ڈرا بیکس تھے۔ The Constitution in Pakistan, instead of being an instrument for unity, a country already divided by geography, sought to create two distinct political entities with maximum autonomy in the management of their affairs۔
ملک جو پہلے ہی جغرافیائی لحاظ سے 2 حصوں میں تقسیم تھا، اس طرح کے قانون کی وجہ سے اس میں مزید دوریاں پیدا ہو گئیں، اور یہ جو دوری تھی وہ بالآخر اس کے آنے والی تاریخ پر دورست اثرات مرتب ہوئے۔ اگرچہ یہ آئین جو ہے، اس کا جو اطلاق ہے وہ بہت کم عرصہ رہا، لیکن کیونکہ ایک دفعہ ایک قانون بن چکا تھا، ایک روایت بن چکی تھی، تو اس کی وجہ سے جو اس وقت مسائل کھڑے ہوئے ان کو سمیٹنے میں بہت وقت لگا۔ Regional loyalties were further combined by the introduction of parity of representation the National Assembly۔ اسی طرح سے کیونکہ صوبائی خود مختاری کو اس میں زیادہ اہمیت دی گئی تھی، یا صوبوں کو زیادہ اختیارات دیے گئے تھے، اس لیے جو ریجنل انٹیٹیز تھیں، یعنی جو صوبائی سطح پہ جو لوگ کام کر رہے تھے، وہاں پہ صوبائیت کو زیادہ فروغ دیا، یعنی سندھی، بلوچی، بنگالی، پنجابی اور پٹھان کا جو جھگڑا تھا یہ زیادہ ابھر کر سامنے آیا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، میرا خیال ہے کہ شاید نیک نیتی کے تحت صوبوں کو اختیارات دیے گئے تھے، لیکن جو اس کا استعمال ہے وہ درست نہیں ہوا، اور اس درست استعمال کے نہ ہونے کی وجہ سے صوبوں اور مرکز کے درمیان میں بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں، جو کہ اس کی 1956 کے آئین کی خامیوں میں شمار کی جاتی ہیں۔ The Constitution were concerned in the belief that the political life of the country would always be tied to provincial births and will never rise a higher plane of nationalism in which party affiliations would cut across the physical barriers. Parity was certain to foster narrow-minded feelings equally in the region in whose favor it was to operate and in the region whose interests were adversely affected by it۔ اب یہ دیکھیں کہ جب ایک قانون بن جاتا ہے، جب ایک قاعدہ بن جاتا ہے، تو لوگ اس کو مانتے ہیں، اور جب وہ ماننا شروع کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ اس کے اچھے یا برے ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ تو اس کیس میں بھی اسی طرح سے ہوا کہ جب اس 1956 کے آئین کا نفاذ کر دیا گیا، صوبوں کو ان کے حوالے ان کے متعلقہ محکمے کر دیے گئے، مرکز کے پاس اس کے اپنے متعلقہ محکمے آ گئے، اور ہر ایک نے اپنی اپنی جگہ پر کام کرنا شروع کیا، تو اس آئین میں موجود خامیوں کا اندازہ ہونے لگا، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ صورتحال تبدیل ہوتی چلی گئی، جس کی وجہ سے مختلف طرح کے لسانی اور گروہی جھگڑے پیدا ہوئے، اور اسی کشمکش میں صوبائیت کا جو ایک خیال تھا اس نے زور پکڑ لیا، اور جو مرکز تھا اس کی اہمیت کم ہونے لگ گئی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 1956 کے قانون میں، 1956 کے آئین میں ترامیم کی ضرورت تھی، اور اس دستاویز کو مزید بہتر بنایا جا سکتا تھا۔ On 7 October 1958, President Iskandar Mirza staged a coup d'état. He abrogated the constitution, imposed martial law, and appointed General Muhammad Ayub Khan as the Chief Martial Law Administrator and Aziz Ahmed as Secretary General and Deputy Chief Martial Law Administrator. However, 3 weeks later, General Ayub Khan, who had been openly questioning the authority of the government prior to the imposition of martial law, deposed Iskandar Mirza on 27 October 1958 and assumed the presidency۔ یہاں پر میں نے آپ کو بتایا، جب ہم نے 1956 کے آئین کی خامیاں جو ہے ان پر بحث کی ہے، تو یہ جو چپکلش شروع ہوئی، اس کی وجہ سے امن عامہ کی جو صورتحال ہے وہ خراب ہونی شروع ہوئی، لوگوں میں بے چینی پھیلنا شروع ہوئی، مشرقی پاکستان کے لوگ مرکز سے نالاں رہنے لگ گئے، اسی طرح سے مغربی پاکستان کے لوگوں کو بھی مرکز سے اور صوبوں سے شکایات کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا، اور یہ جو امبیلنس آف پاور تھا اس کی وجہ سے 1956 کا آئین جو تھا اس کو ختم کرنا پڑا، اور اس کو سکندر مرزا نے 1958 میں جو ہے ملک میں مارشل لا کا اعلان کر دیا، اور انہوں نے فوج کو اپنی مدد کے لیے بلا لیا، اور جنرل ایوب خان کے حوالے اقتدار کر دیا گیا۔
اسی طرح سے جنرل ایوب خان نے جب چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے ملک کا انتظام سنبھالا تو چند دن تو انہوں نے سکندر مرزا کے ساتھ کام کیا، لیکن جلد ہی انہوں نے سکندر مرزا کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا اور خود جو ہے وہ پریزیڈنسی میں پریزیڈنٹ کی حیثیت سے کام کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح سے 1956 کا جو آئین ہے وہ بہت کم عرصہ تقریباً 2 سال تک چلا اور اس آئین کا خاتمہ کر دیا گیا۔ 4 years later, a new document, Constitution of 1962, was adopted. And this was eventually succeeded by the Constitution of 1973, current as of 2012۔ اس طرح سے تقریباً 4 سال کے بعد ایک نیا آئین جو ہے وہ پاکستان کو دیا گیا، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں 1962 کا آئین کہلاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی 1962 کا آئین بھی جو ہے اس کے بنانے والے کا اقتدار ختم ہونے کے ساتھ ہی 1962 کا آئین بھی ختم ہو گیا، اور پھر 1973 کا آئین بنایا گیا، جو کہ 2012 تک ابھی تک ہم 1973 کے آئین کے مطابق ملک کا انتظام چلا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کن اہم نکات پر بات کی ہے۔ سب سے پہلے اوریجن آف دا کانسٹیٹیوشن آف 1956۔ آج ہم نے 1956 کا جو آئین تھا، جو پاکستان کا پہلا آئین تھا اور آزادی کے تقریباً 9 سال کے بعد ہمیں پہلا آئین نصیب ہوا، اس پر ہم نے سیر حاصل گفتگو کی، اور اس کے جو بننے کا عمل تھا اس کے بارے میں بات کی کہ اس کی بیک گراؤنڈ میں کیا تھا، اس کے عام شقیں کون سی ہیں، اس میں کون سے عام جو قانونی نکات تھے ان کو شامل کیا گیا۔ اسی طرح سے ہم نے اس میں اس کے ان فیچرز پہ بات کی جو کہ ان نمایاں شقوں پر بات کی جو کہ 1956 کے آئین کو ایک عام دستاویز کا درجہ دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے 1956 کے آئین میں موجود ان اسلامی قوانین پر اور ان اسلامی شقوں پر بات کی جس کی وجہ سے ایک پارلیمانی نظام کو اسلامی نظام کے ساتھ ملا کر چلانے کی کوشش کی گئی، اور اس طرح کی مثال صرف ہمیں 1956 کے پہلے آئین میں ہی ملتی ہے، پاکستان کے پہلے آئین میں ہی ملتی ہے۔ یہیں سے اسلامی پروویژنز کا آغاز ہوا، اور یہ ملک کو اسلامی اصولوں کی طرف یا اسلامی نظام کی طرف لے جانے کی پہلی نمایاں کوشش تھی۔ اسی طرح سے ہم نے ڈرا بیکس آف دا کانسٹیٹیوشن آف 1956 پر بات کی کہ ایسی کون سی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے 1956 کا آئین جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا اور اس کی جگہ پہ ہمیں نیا آئین بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ یہ آئین شاید میرے خیال میں اس میں اگر امینڈمنٹس کی جاتی یا اس میں کچھ تبدیلیاں لائی جاتی تو شاید یہ آئین جو ہے یہ دستاویز جو ہے اس سے ہم بہتر طریقے سے ملک کا انتظام و انصرام چلا سکتے تھے، مگر اس وقت کی قیادت نے اور چند ایسے لوگوں نے جنہیں اپنے مفادات بھی عزیز تھے یا دانستہ طور پہ یا نہ دانستہ طور پہ بہت جلدی میں اس آئین کو فوری طور پر ختم کر دیا گیا، اور اس کے خاتمے کی وجہ سے اگرچہ 1956 کا آئین بہت کم عرصے تک ملک میں لاگو رہا، مگر اس کے اثرات جو ہیں وہ ہماری سیاست پر اور ہمارے ملک پر مرتب ہوئے، اور جو کہ آنے والے حالات نے ثابت کیا۔ اسی طرح سے جو 1962 کے آئین کا بننا ہے اس کے پیچھے بھی 1956 کے آئین کی ایک دستاویز موجود تھی، ایک مثال موجود تھی، اور اگلے آئین میں اس بات کا خیال رکھا گیا کہ ان غلطیوں کو نہ دہرایا جائے، لیکن جب میں آپ کو 1962 کے آئین کے بارے میں پڑھاؤں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ دستاویز جو ہے پہلی دستاویز سے یکسر مختلف تھی، اور وہ کیسے مختلف تھی اس پر ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بات کریں گے۔ 1956 کا آئین جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا، اور اس کو ختم کرنے کی وجوہات پر بھی اور اس کو ختم کرنے والی شخصیات پر بھی ہم نے بات کی، اور اس کے ساتھ ہی میں یہ آج کا لیکچر ان اہم نکات کے ساتھ ختم کرتی ہوں، اور آخر میں ایز یوزول دا کوٹ آف دا ڈے۔
Today's quote is, "Don't interfere with anything in the Constitution. That must be maintained, for it is the only safeguard of our liberties." ابراہیم لنکن. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی. تھینک یو.